काशिफ पाशा को खींचता हुआ बाहर ले आया। ड्राइवर को दूसरी कार में आने का कहकर वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। पाशा ने भी अपने मुहाफिजों को पीछे आने का इशारा कर दिया था। शहाब कस्तूरी के ठिकाने से निकलते ही काशिफ इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। इतना जज्बाती होने की वजह, कल तक तो वो तुम्हें फ्रॉडन, डायन, कमीनी और जाने क्या क्या लग रही थी। बकवास कर रहा था, सरासर गलती पर था। पाशा ने एतराफ़ हकीकत में बुखल से काम नहीं लिया था। पता नहीं बकवास वो थी या आप कर रहे हो। आपका अंदाज़ा ठीक था दादा, वो नहायत शरीफ, घरेलू और मासूम लड़की है। धोखे, फराड, कमीनगी और खुदगर्जी की दुनिया से नहायत दूर। बस इसे अपने शौहर की परवाह है। तुम्हारे जैसे खपती से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इस डायन के काबू में आ जाओगे। ये फ़िक्रा काशिफ ने हंसते हुए कहा था। पाशा के होठों पर खुशियानी सी हंसी नमूदार हुई थी। आज बताओ ना, ये तब्दीली आई कैसे? आपसे मुलाकात के अगले दिन मैंने कबीर दादा की गैर मौजूदी में इससे मिलने गया। वो इतने खुलूस मोहब्बत और तमीज़दारी से मिली कि मुझसे बात करना दुश्वार हो गया। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना माज़ी ज़मीर बयान किया और पाशा ने सारी तफसील दोहरा दी। वैसे हो सकता है एसपी ठीक कह रहा और तुम्हारा अंदाज़ा गलत हो। कभी कभी मासूम चेहरों के पीछे भी मकरू लोग बसते हैं। दादा प्लीज़, मैं आपसे मार नहीं खाना चाहता। पाशा के लहजे में नागवारी थी। क्या? काशिफ के लहजे में हैरानी थी। इसके लिए मुझसे झगड़ोगे? पाशा दुखी दिल से बोला। दादा, वो मेरी बहन है, इसने मुझे इतना मान दिया है, इसके सर पर मैंने हाथ रखा है। गुंडा ज़रूर हूँ, बेगैरत नहीं हूँ। काशिफ ने कहकहा लगाया। अच्छा ठीक है यार, माजरत। कबीर दादा के सेक्रेटरी अजीम और मुहाफिज इम्तियाज़ से मेरी तफसीली बात हो चुकी है। वो इस वक्त कबीर दादा के हमरा थे। उन्होंने दरवाजे के बाहर से गुड़िया की चीखें सुनी थीं। वो फांसी बगैरत को खुदा के वास्ते डाल रही थी और गुड़िया की चीखें सुनकर ही कबीर दादा ने इसकी हालत की है। बाकी ये तो आप तो जानते ही होंगे कि अगर वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ गई होती तो वापस ना आ पाती। इस मामले में कबीर दादा रियायत का कायल नहीं है। काशिफ राजपूत ने अपने ठिकाने की जानिब कार मोड़ते हुए पूछा, मेरे साथ रुकोगे? पाशा ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैं बस चलूँगा। और काशिफ ने इसे नीचे उतारने के लिए कार रोक दी। कबीर दादा, आप कहाँ हैं? कबीर दादा ने शिहाब कसूरी के ठिकाने से निकलकर घर का रुख किया था। इस वक्त वो घर के करीब पहुंचने वाला था जब इखलाक हुसैन की कॉल मौसूल हुई। इसने हैरानी से पूछा, शाह जी, मैं तो घर पहुंचने वाला हूँ, खैरियत? दो तीन बातें करना थी, मेरा ख्याल है। फिर कभी सही, अगर ज़रूरी बात है तो घर पर आ जाओ। कोई ख़ास बात तो नहीं, बस आपको एहतियात की ताकीद करना चाहता था। कबीर दादा के होंठों से कहकहा बरामद हुआ। शाह जी, क्या बातें लेके बैठ गए हो? आपका क्या ख्याल है? वो टिटपूंजिया एसपी मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है? मेरा ये मतलब नहीं था कबीर दादा, मैं तो बस ये कह रहा था कि वो एसपी है और पुलिस की नौकरी से इसे काफ़ी इख्तियार दिया हुआ है। इखलाक हुसैन ने खुशियाहट ज़ाहिर की। शाह जी, वो क्या भली सी कहावत है कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है, और पुलिस वालों ने जब जान कुर्बान करना हो तो कबीर दादा के मत्थे लग जाते हैं। अच्छा, कभी बैठकर इस मौजू पर तफसीली बात करेंगे। फ़िलहाल आप हमारी भाभी के पास जाने के लिए बेचैन नज़र आते हैं। इखलाक हुसैन ने जल्दी से बात समेटी। यूँ लग रहा था जैसे इसका मतमय नज़र पूरा हो गया हो। शुक्रिया शाह जी। कबीर दादा ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। गाड़ियाँ कोठी में दाखिल हो गई थीं। इसकी प्यासी नज़रों को मायूसी नहीं हुई थी। वो अंदरूनी इमारत के दाखिली दरवाजे पर मीठी मुस्कान होठों पर बिखेरे खड़ी थी। इसे देखकर कबीर दादा इर्द गिर्द के मनाजर से बेनियाज हो गया था। अचानक इसे याद आया कि वो तो सुबह इससे नाराज़ होकर घर से निकला था। गो बाद में इसने कॉल पर इसे राज़ी तो कर लिया था, मगर वो इतनी आसानी से इसकी जान बख्शी नहीं करना चाहता था। फ़ौरन ही चेहरे पर संजीदगी तारी करते हुए इसने तनावश से नज़रें फेर ली। आप अभी तक खफा नज़र आ रहे हैं। इसके करीब पहुंचते ही तनावश ने इसका हाथ पकड़ते हुए परेशानी जाहिर की। वो जवाब दिए बगैर ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गया। ये बात तो सुने ना। वो इसे मोहब्बत से पुकारती अपनी जानिब मुतवज्जा करने लगी। कबीर दादा यूं ही मूड बनाए सोफे पर बैठ गया। फ़ौरन दबीस कालीन पर बैठते हुए इसने कबीर दादा के घुटनों पर ठोड़ी टेकी। मैंने रोना शुरू कर देना है, इसने इस अंदाज में कहा था कि कबीर दादा हंसी ना रोक सका।
وہ خوش ہوتے ہوئے بولی، پتہ بھی ہے آپ ہنستے ہوئے کتنے اچھے لگتے ہیں۔ اچھا جلدی سے تیار ہو جاؤ، شاپنگ کے لیے چلتے ہیں۔ سچ وہ کھل اٹھی، میں نے لسٹ بھی بنا لی ہے۔ اس نے میز پر پڑی کتاب سے ایک کاغذ نکال کر کبیر دادا کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ کاغذ اس کے ہاتھ سے لے کر وہ مندرجات پر نظر دوڑانے لگا۔ چھوٹی چھوٹی خواہشات کی طویل فہرست نے کبیر دادا کو دکھی کر دیا تھا۔ اسے افسوس ہونے لگا، اس سے پہلے دن ہی تناور سے کیوں نہ پوچھا، بس اتنا تھوڑا سامان۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، 4-5 گھنٹوں میں بس یہی چیزیں یاد کی ہیں۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اس نے منہ پسورا۔ وہ وارفتگی سے بولا، اپنی گڑیا کی قسم سنجیدہ ہوں۔ استاد جی کہتے تھے غیر اللہ کی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ وہ اس کی تصحیح کرنے لگی۔ یار ان پڑھ سا بندہ ہوں، اب پڑھی لکھی بیوی ملی تو آہستہ آہستہ سمجھ جاؤں گا۔ سچ بتائیں آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ کلاس میں کون سی پوزیشن لیتے تھے؟ استادوں سے مار کھائی ہے کہ نہیں؟ اور امی جان ابو جان کیسے تھے؟ مجھے سب بتائیں نا کبیر پلیز۔ وہ ملتجی ہوئی۔ وہ اطمینان سے بولا، ٹھیک ہے شاپنگ پر نہیں جاتے، بس باتیں کرتے ہیں۔ میں 2 منٹ میں تیار ہو کر آئی۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی تیزی دیکھتے ہوئے کبیر دادا ہنس دیا تھا۔ اچھا وہی کالج والے کپڑے پہننے ہیں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن جب باہر نکلی تو کالج ہی کے کپڑوں میں تھی۔ اس کے کپڑے تبدیل کرنے کے دوران وہ عظیم کو ضروری ہدایات دے چکا تھا۔ جب وہ تناوش کے ساتھ باہر نکلا تو اس کی کار تیار کھڑی تھی۔ عظیم کو اس نے بتا دیا تھا کہ وہ خود ڈرائیو کرے گا۔ اسی عظیم ڈرائیور کی جانب والا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ کبیر دادا نے خود تناوش کے لیے دروازہ کھولا اور اس کے بیٹھتے ہی دوسری جانب گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کے کہنے پر عظیم نے محافظوں کی ایک ہی جیپ تیار کی تھی۔ کار کے آگے بڑھتے ہی جیپ اس کے پیچھے چل پڑی۔ امتیاز بخش کو مخاطب ہوا۔ کہتا تھا نا یہ نمازن کبیر دادا کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ دیکھ لو کس طرح ناز نخرے اٹھا رہا ہے۔ دروازہ صرف کھولا نہیں خود بند بھی کیا ہے۔ بخش نے کہا، یہ تو بیوی کا حق بنتا ہے کہ اسے عزت دی جائے، آخر وہ بھی تو کبیر دادا کی خدمت کرتی ہوگی۔ امتیاز صاحب گوئی سے بولا، ہم سے تو یہ ظن مریدی نہیں ہوتی بھائی۔ جب تم خود اپنی بیوی کو عزت نہیں دے سکتے تو کسی دوسرے سے کیسے امید کر سکتے ہو کہ وہ تمہاری بیوی کی تکریم کرے گا؟ امتیاز بگڑ کر بولا، یار فلسفے بیان نہ کرو، اس چھوکری کے لیے کبیر دادا یوں دروازہ کھولے حد نہیں ہو گئی؟ بخش فلسفیانہ لہجے میں بولا، وہ چھوکری کبیر دادا کی بیوی ہے، اس کی عزت و حرمت کی ہے، کوئی بازاری لڑکی نہیں ہے۔ کل کو اسی سے کبیر دادا کی نسل چلے گی۔ اسے ملازمہ اور پاؤں کی جوتی بنا کر رکھنے سے اولاد بھی نوکر جیسی جنے گی، اور شہزادی بنا کر رکھے گا تو شہزادے پیدا کرے گی۔ میٹرک تو کر نہ سکے اور باتیں کر رہے ہو پروفیسروں جیسی۔ زندگی کا فلسفہ تعلیم نہیں، تجربے کی مرہون منت ہوتا ہے۔ امتیاز طنزیہ لہجے میں بولا، اتنے تجربہ کار ہوتے تو 2 دفعہ شرط نہ ہارتے۔ شرط ہارنے کی چھوڑو، ابھی کبیر دادا اسے شاپنگ کے لیے لے جا رہا ہے، تھوڑی دیر بعد تم اس کا خریدا ہوا سامان اٹھا کر ہاتھوں میں پھر رہے ہوگے، تب میں پوچھوں گا ایک چھوکری کا سامان اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یار کوئی اور موضوع نہیں ہے تم دونوں کے پاس؟ ڈرائیور نے جھڑکا اور دونوں نے ہونٹ بھیج کر چپ ہو گئے۔ تناوش کی سوچ کے برعکس کبیر دادا نے سب سے پہلے ایک جیولر مارکیٹ میں کار روکی تھی۔ قیمتی زیورات کو دیکھتے ہوئے تناوش حیران ہو گئی۔ جیولر کبیر دادا کا جاننے والا تھا۔ بیٹھتے ہی جیولر نے ان کے سامنے مختلف زیورات کا ڈھیر لگا دیا تھا۔ جڑاؤ کنگن، قیمتی موتیوں کا ہار، بندیاں، ٹاپس، بندے، لاکٹ، انگوٹھیاں، نتلی بالیاں، نیکلس، پازیب وغیرہ۔ کبیر دادا نے تناوش کے ناک، کان، گلے، ہاتھوں، پاؤں وغیرہ کے لیے 2-2 3-3 زیور خریدے تھے۔ تناوش محجوب سی بیٹھی کبیر دادا کو خریداری کرتا دیکھ رہی تھی۔ بل دیکھ کر کبیر دادا نے لاکھوں روپے کا چیک کاٹ کر بے پرواہی سے جیولر کی طرف بڑھا دیا۔ وہاں سے وہ اسے لیے دوسری مارکیٹ میں آیا تھا۔ میک اپ کا سامان اور پھر سینڈل وغیرہ خریدنے کے بعد وہ کپڑوں کی دکان میں پہنچے۔ تناوش شیشے کے سامنے کھڑی ٹخنوں تک آتی قمیض کو دیکھ رہی تھی اور کبیر دادا اسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کے کانوں میں ایک نسوانی آواز پڑی، السلام علیکم سر۔ ایک نوجوان لڑکی اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ وہ کبیر دادا کو تھوڑی شناسا سی نظر آئی، مگر اسے یاد نہ آیا کہ وہ اسے کہاں دیکھ چکا ہے۔ جی میں، وہ ذرا حیران ہوا۔ سر میرا خیال ہے آپ مجھے بھول گئے ہیں۔ میں اس دن آپ کو کپڑوں کے انتخاب میں مدد دی تھی اور آپ نے مجھے ایک سوٹ تحفے میں بھی دیا تھا۔ اوہ سوری، کبیر دادا کو فوراً یاد آ گیا۔ کوئی بات نہیں سر۔ کبیر دادا
کہ یاد نہ رکھنے پر اسے ہلکے سے مایوسی ہوئی، شاید کبیر دادا کی طرف سے ملنے والے سوٹ کو اس نے کسی اور نظر سے دیکھا تھا۔ اچھا، وہ سوٹ اس کے لیے لیا تھا۔ کبیر دادا نے شیشے کے سامنے کھڑی تناوش کی جانب اشارہ کیا۔ دیکھ لو، جسمانی لحاظ سے آپ کی طرح ہی لگتی ہے نا؟ وہ لڑکی تناوش کی طرف گھوم گئی۔ اس نے بھی کبیر دادا کے ساتھ ایک لڑکی کو کھڑے دیکھ لیا تھا۔ ایک لہجے میں اسے شاپنگ وغیرہ بھول گئی تھی، وہ بس اسی کی جانب گھورتی رہ گئی۔ کبیر دادا کو خطرہ محسوس ہوا اور وہ اس لڑکی کو بولا، آئیں آپ کا تعارف کرا دوں۔ جی سر۔ تناوش کو دیکھتے ہی وہ لڑکی مزید بجھ گئی۔ تناوش، اس لڑکی نے اس دن لباس خریدنے میں میری مدد کی تھی، مجھے تو تمہارا نام ہی معلوم نہیں تھا۔ تناوش نے گہرا سانس لیتے ہوئے لڑکی کی طرف متوجہ ہوئی۔ شکریہ باجی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کبیر دادا کو اتنی سخت نظروں سے گھورا کہ وہ بے ساختہ سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اچھا سر، میں چلوں گی۔ تناوش کو سر کے اشارے سے آداب کہتی ہوئی اس نے گویا کبیر دادا سے جانے کی اجازت مانگی۔ شکریہ بہن، کبیر دادا نے فوراً کہا۔ وہ کن اکھیوں سے تناوش کو دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کے جاتے ہی وہ بولی، بہتر ہوگا یہاں میرے ساتھ کھڑے ہو کر کپڑے پسند کرنے میں میری مدد کریں۔ جی بیگم صاحب۔ ہونٹوں پر ہنسی بکھیرتا وہ اس کے قریب ہو گیا۔ زہر لگ رہی ہے یہ ہنسی۔ تناوش کا موڈ اب تک بگڑا ہوا تھا۔ ایسا بھی کیا کر دیا ہے یار، میں کچھ بھی نہیں خریدوں گی، میں بتا رہی ہوں۔ تناوش رونے پر تیار ہو گئی۔ میں نے سب کے سامنے باہوں میں بھر لینا ہے، کبیر دادا نے دھمکی دی۔ باہوں میں بھر لینا ہے؟ اسے چڑھاتے ہوئے وہ دوبارہ کپڑوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اچھا، یہاں سے ہوٹل چلیں گے، رات کا کھانا باہر ہی کھا کر لوٹیں گے۔ اسے خوش کرنے کے لیے کبیر دادا نے تجویز پیش کی۔ تناوش نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، رات کا کھانا گھر میں کھائیں گے۔ آج ایک مہمان کو بھی بلایا ہے اور رات خالہ کو خصوصی کھانا تیار کرنے کا بتا کر آئی تھی۔ واہ، مہمان بھی بلانا شروع کر دیے ہیں۔ اگر آپ کو اچھا نہیں لگا تو منع کر دیتی ہوں، تم بہانے سے لڑنے کی راہ کیوں ڈھونڈ رہی ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کہہ کر وہ دوبارہ ہینگر میں لٹکے مختلف اقسام کے کپڑوں کی جانب متوجہ ہو گئی۔ خریداری کر کے وہ باہر نکل آئے۔ کار کی اپنی نشست اور ڈگی سامان سے بھر گئی تھی۔ تم خفا سی لگ رہی ہو۔ اسے خاموش دیکھ کر کبیر دادا پوچھنے لگا۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، اگر میرے بس میں ہو تو میں آپ کے چہرے پر تیزاب پھینک دوں۔ دماغ تو ٹھیک ہے؟ کبیر دادا حیران رہ گیا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ لڑکیاں یوں آپ کے آگے پیچھے گھومیں۔ آپ کو محبت سے دیکھنے کا حق صرف اور صرف مجھے ہے۔ وہ ہنسا، تو تیزاب سے تو میں تمہارے دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہوں گا۔ وہ رفتگی سے بولی، مجھے آپ ہر شکل ہر حالت میں قبول ہیں۔ ویسے دوسرا دن ہے، تمہارے تیور کچھ بدلے سے ہیں۔ وہ اطمینان سے بولی، اس کی وجہ بھی آپ ہے۔ لو، نیا الزام بھی آ گیا۔ کبیر دادا افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا۔ وضاحت کرنا پسند کریں گی؟ ہاں، اس کی جانب کھسکتے ہوئے تناوش نے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا، جب ایک عورت کو معلوم ہو جاتا ہے اس کا شوہر اس سے پیار کرتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، اسے سر آنکھوں پر بٹھاتا ہے، اس کے سارے لاڈ اور ناز نخرے برداشت کرتا ہے، تب عورت شوہر کے دل میں موجود اپنی اہمیت کو مد نظر رکھ کر کبھی کبھی ہٹ درمی اور بیجا ضد پر اتر آتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے اس کی ہٹ درمی اور بیجا ضد تسلیم کی جائے گی۔ خواہ مخواہ غصہ بھی دکھاتی ہے، اور اس کا مطلب شوہر کی شان میں گستاخی کرنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ لاڈ کر رہی ہوتی ہے، اپنے اختیارات کی آخری حد جان رہی ہوتی ہے۔ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل سنبھالتے ہوئے کبیر دادا نے دوسرے ہاتھ سے اس کی ناک کی نوک کو مروڑا۔ اف، پھر وہی حرکت۔ تناوش نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر تھپڑ رسید کیا۔ جتنی بڑی اور فلسفیانہ باتیں کر رہی ہو، اتنی سیانی نظر تو نہیں آتی۔ کبیر دادا نے اسے چھیڑا۔ وہ مسکرائی، اگر سیانی نہ ہوتی تو کبیر کو چنتی۔ یہ بھی خوب رہی۔ کہتے ہوئے کبیر دادا نے پھول بیچنے والے بچے کے پاس کار روک دی۔ تناوش کے لیے گجرے خرید کر اس نے اس کی ریشمی کلائیوں میں پہنائے اور آگے بڑھ گیا۔ گھر پہنچتے ہی کبیر دادا صوفے پر بیٹھ گیا۔ تناوش نے سب سے پہلے اس کے لیے چائے بنائی اور پھر تمام سامان کو الماریوں میں ترتیب سے رکھنے لگی۔ کبیر دادا اسے کام کرتے دیکھتے ہوئے چائے کی چسکیاں لیتا رہا۔ سامان کی ترتیب سے فارغ ہونے تک شام کی اذان ہو گئی۔ نماز پڑھ کر اس نے شیشے کی میز کے ساتھ 2 تپائیاں رکھ کر رات خالہ کے ساتھ مل کر میز پر کھانا لگانے لگی۔ مہمان کو تو آنے دو، کبیر دادا نے اسے ٹوکا۔
مہمان بس پہنچنے ہی والا ہے۔ وہ رکے بغیر کام میں لگی رہی۔ کھانا لگا کر وہ باہر نکلی اور چند منٹ لگا کر جب واپس آئی تو پاشا اس کے ہمراہ تھا۔ اسے دیکھتے ہی کبیر دادا کا موڈ بگڑ گیا اور وہ ایک دم کھڑے ہوتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے تم لوگ کھانا کھاؤ، مجھے ضروری کام ہے، جہاں بھی جانا ہے کھانا کھا کر چلے جانا۔ تناوش نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، تمہیں کہا نا ضد نہیں کرتے۔ پاشا نے اسے ڈانٹا، میں ضد کروں گی اور خدا کی قسم آپ نے کھانا نہیں کھایا تو نہ کھانا کھاؤں گی اور نہ کبھی آپ کا تحفہ قبول کروں گی۔ تمہارا دماغ خراب ہوا ہے؟ کبیر دادا جانے کا ارادہ مؤخر کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ آپ خواہ مخواہ بھیا سے خفا ہو رہے ہیں، انہوں نے جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا تھا۔ کیا انہیں میری عزت عزیز نہیں تھی؟ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی میں گھر جا کر رہتی رہی ہوں، کبھی کسی نے ایسی حرکت نہیں کی۔ اور یاد ہے نا شادی کے پہلے دن ہی مجھے خاور شیخ اغوا کر کے لے گیا تھا۔ بتائیں اس وقت کس کی غلطی تھی؟ کبیر دادا اس کی بات کا جواب دیے بغیر خاموش بیٹھا رہا۔ تناوش پاشا کو آنکھ مارتے ہوئے کہنے لگی، اچھا بھیا آپ انہیں معذرت بولیں۔ پاشا منہ بناتے ہوئے بولا، ایسے رویہ دکھا رہا ہے گڑیا، تم بیٹھو کھانا کھاؤ۔ اگر یہ دادا ہے تو تمہارا بھائی بھی ایک گینگ کا سربراہ ہے اور تمہارا بھائی کسی سے معافی نہیں مانگا کرتا۔ تیری تو کبیر دادا ایک دم اٹھ کر اس کی جانب بڑھا، معافی معذرت غلطی ہو گئی دادا۔ پاشا نے فوراً کان پکڑ لیے تھے، پلیز اب میری چھوٹی بہن کے سامنے تو کچھ نہ کہیں۔ اس کا انداز دیکھتے ہوئے تناوش کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ بڑے ڈھیٹ ہو۔ کبیر بھی ہونٹوں پر خوشیانی مسکراہٹ لیے بیٹھ گیا۔ دیکھا تمہیں کہا تھا نا اوپر سے رویہ دکھا رہے ہیں۔ پاشا تناوش کی طرف متوجہ ہوا۔ بھیا آپ بیٹھ جائیں تناوش۔ کبیر دادا کے پہلو ہی میں بیٹھ گئی تھی۔ کھانے کے بعد وہ سب چائے پی رہے تھے جب انٹرکام کی گھنٹی بجی۔ پاس پڑے فون کا اسپیکر پاشا نے آن کر دیا۔ عظیم بات کر رہا تھا۔ وہ ساحل والے اڈے پر کسی مسئلے کی بابت بتا رہا تھا جس کے حل کے لیے کبیر دادا کا تھوڑی دیر کے لیے جانا ضروری تھا۔ بات ختم ہوتے ہی کبیر دادا پاشا کو مخاطب ہوا، یار میرا خیال ہے تم جا کر دیکھ لو۔ پاشا سے پہلے تناوش نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، بھیا نہیں، آپ خود جائیں اور جلدی لوٹنا۔ کبیر دادا کے چہرے پر تو جیسے کسی نے تھپڑ مار دیا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنا غصہ قابو کیا۔ پاشا کو بھی کبیر دادا کی حالت نظر آ گئی تھی، مگر تناوش ایسا کہہ کر برتن سمیٹنے لگی، اس لیے وہ کبیر دادا کی کیفیات سے بے خبر تھی۔ پاشا جلدی سے بولا، ٹھیک ہے دادا میں چلا جاتا ہوں۔ نہیں تم آرام مت خراب کرو، میں جا رہا ہوں، عجیب سے لہجے میں کہتا ہے۔ کبیر دادا اٹھ کر تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ تناوش نے حیرت بھری نظروں سے اس کی پشت کو گھورا اور پھر برتن چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگ پڑی۔ بات تو سنے، اس نے آواز دے کر اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ رکے بغیر چلتا گیا۔ جلدی لوٹنا آپ کے لیے سرپرائز ہے، وہ اس کی بے رخی کو نظر انداز کیے بولتی رہی۔ گاڑیاں لگی ہوئی تھی، اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا اور پھر اس کی کار گیٹ سے نکل گئی اور وہ اس کی ناراضی کو سوچتی رہ گئی۔ میں کمرے میں جا رہا ہوں اپنے، پاشا کی آواز نے اسے چونکا دیا تھا۔ جی بھیا کہہ کر وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس طرح نہیں کہتے بے وقوف، اسے واپس لوٹتے دیکھ وہ خوابگاہ کے دروازے ہی پر رک گیا تھا۔ میں نے کیا کہا ہے بھیا؟ وہ سخت پریشان ہو گئی۔ کبیر دادا کی بے رخی وہ سہ نہیں پا رہی تھی۔ نہ تو اس نے تناوش کو دعا پڑھنے کا موقع دیا تھا اور نہ اس کی کسی بات کا جواب دیا تھا۔ جب وہ مجھے بھیج رہا تھا تو تمہیں اپنے بھیا کے آرام کی اتنی بھی فکر نہیں ہونی چاہیے تھی پگلی، اور اب رونے نہ بیٹھ جانا، آ جائے گا تھوڑی دیر تک۔ اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتا وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بجھے دل سے برتنوں کی طرف بڑھی۔ اسی وقت راحت خالہ بھی باورچی خانے سے نکل کر اس سے پاس آئی اور برتن سمیٹنے میں اس کا ہاتھ بٹانے لگی۔ راحت خالہ کے پاس باورچی خانے میں برتن چھوڑ کر وہ خوابگاہ میں لوٹ آئی۔ راحت خالہ کے ساتھ گپ شپ کرنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ چند لمحے بیٹھ کر وہ اسے کال کرنے لگی۔ کال جاتے ہی صوفے پر پڑا موبائل فون بجنے لگا۔ وہ اپنا موبائل وہیں چھوڑ گیا تھا، وضاحت دینے کا موقع تو دیا کرے نا۔ اس کی آنکھوں میں نبھی ابھری، وہ پھر کسی خیال کے آتے ہی وہ مسکرانے لگی۔ دیکھ لینا واپس آ کر آپ کی ناراضی فوراً ہی ختم ہو جائے گی۔ وہ پورا اعتماد انداز میں ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ساحل والے ٹھکانے تک وہ گویا آگ کے انگاروں پر لوٹتا ہوا گیا تھا۔ وہ تو اس کی قربت کے بہانے تلاشا کرتی تھی اور اس کے گھر سے نہ نکلنے کی مناجات کیا کرتی تھی، اور اب اپنے منہ بھولے بھائی کے آرام کے لیے
اس کی محبت کو ٹھوکر لگا دی۔ ساحل والے اڈے پر چھوٹا سا مسئلہ ہوا تھا۔ اڈا انچارج کے ساتھ 2 کارکنوں کا جھگڑا ہو گیا تھا اور وہ اس کے احکام کو ماننے پر تیار نہیں تھے۔ 2-3 اور آدمی بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے بیچ میں پڑ کر جھگڑا رکوا دیا تھا اور فوراً عظیم کو اطلاع کی تھی۔ اس طرح کے جھگڑے وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے تھے۔ کبیر دادا نے وہاں پہنچتے ہی دونوں فریقوں کی بات سنی۔ غلطی اڈا انچارج کی تھی۔ فوراً ہی اسے اڈا انچارج کے عہدے سے معزول کر کے اس نے اندرون شہر ایک اور اڈے پر بھیج دیا تھا اور اڈا انچارج کسی دوسرے کو مقرر کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس کا کام ختم ہو گیا، لیکن وہ خواہ ہی وہاں موجود اپنے کمرے میں بیٹھا رہا۔ وہاں سے اٹھ کر وہ باری باری تمام اڈوں پر چکر لگانے لگا۔ اس دوران اس نے کافی کام نپٹائے، مگر بے دھیانی اور بے دلی سے۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام اور کوئی بھی جگہ اس کے دل میں بھرے غصے کو ٹھنڈا نہیں کر پا رہی تھی۔ محبت ایک عجیب جذبہ اور انوکھا احساس ہے۔ چاہنے والے کی طرف سے تھوڑی سی بے توجہی اور ذرا سی بے نیازی بھی انسان کو سخت بے چین کر دیتی ہے۔ تناوش نے اس پر کسی کو ترجیح دی تھی، چاہے دوسرے سے اس کے رشتے کی نوعیت کچھ بھی تھی، لیکن یہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ سب سے آخر میں وہ جوا خانہ پہ پہنچا تھا۔ وہاں سے نکلا تو گھڑی کی سوئیاں 3 کے ہندسے کو چھو رہی تھیں۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے بھی اس نے پختہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ وہ تناوش کو قریب نہیں آنے دے گا۔ کار کے مخصوص جگہ پر رکتے ہی وہ نیچے اتر کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دروازے پر نہیں آئی تھی۔ اب میرے بغیر اسے نیند بھی آ جاتی ہے، وہ غصے میں کھولتا ہوا خوابگاہ کے دروازے پر پہنچا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ شاخ کی کیفیت میں کھڑا رہ گیا۔ وہ سرخ گٹری کی صورت بیڈ ریسٹ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ شاید اس کا انتظار کرتے کرتے اسے اونگ آ گئی تھی۔ ایک دم اس پر حقیقت کا انکشاف ہوا اور دل اس کا ندامت سے بھر گیا۔ نہیں، آپ خود جائیں اور جلدی لوٹنا، آپ کے لیے سرپرائز ہے۔ اس کے کانوں میں تناوش کی بے چینی بھری آواز گونجی۔ یقیناً وہ تھوڑی دیر کے لیے اسے بھیج کر تیار ہونا چاہتی تھی۔ یوں شوہر کے سامنے تیار ہونے اور شوہر کے آتے تیار ہونا بیٹھنے میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھا۔ ایک بار پھر وہ زیادتی کا ارتکاب کر بیٹھا تھا۔ ایک بار پھر وہ اس کا دل توڑ بیٹھا تھا اور اب یہ ناممکن تھا کہ وہ اس سے خفا نہ ہوتی۔ اسے بس اونگ ہی آئی تھی۔ کبیر دادا کے بیڈ پر بیٹھتے ہی وہ چونک کر سیدھی ہو گئی۔ کبیر دادا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے بات شروع کرے۔ چند لمحے سوچ میں ڈوبے رہنے کے بعد اس کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگاتے ہوئے وہ ندامت بھرے لہجے میں بولا، مجھے معاف کر دو چندا، ناراضی سے بھرا ہو گیا تھا اور اب ندامت سے لبریز ہوں۔ تمہارا کسی اور کے لیے فکر مند ہونا، چاہے تمہارا بھائی ہی کیوں نہ ہو، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور قسم سے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تم مجھے اتنا بڑا انعام دینے کے لیے ایسا کہہ رہی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ منہ دکھائی لینے سے پہلے نہ تو میں اپنا چہرہ دکھا سکتی ہوں اور نہ آپ کی کسی بات کا جواب دے سکتی ہوں۔ تناوش کی آواز میں شامل شوخی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ ذرا سی بھی خفا نہیں تھی۔ منہ دکھائی؟ کبیر دادا گڑبڑا گیا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی یہ صورتحال نہیں تھی۔ اچانک اسے کچھ یاد آیا اور وہ تجوری کی طرف بڑھ گیا۔ واپسی پر اس کے پاس ایک چاندی کا پرانا سا چھلا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ تھام کر انگوٹھی والی انگلی میں چھلا ڈالتے ہوئے وہ محبت بھرے لہجے میں بولا، شاید تمہیں یہ تحفہ اپنی شائن شان نہ لگے، مگر میرے پاس اپنے پاس موجود تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ یہ میری ماں کی نشانی ہے۔ اتنی اونچے مقام کے قابل تو نہیں ہوں میں۔ تناوش کی جذبات سے بوجھل آواز ابھری، بھول ہے تمہاری، کہتے ہوئے کبیر دادا نے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ اس نے بلا ساختہ نگاہیں اٹھائیں اور پھر پلکوں کی چلمن ہولے ہولے لرزتے ہوئے اٹھی۔ سیاہ آنکھوں کو کاجل کی ڈوری نے دو آتشہ کر دیا تھا۔ قدرتی گلابی ہونٹوں کو سرخی نے مزید لال کر کے دیکھنے والے کو حواس کھونے کا بہانہ دے دیا تھا، اور پھر ناک کا چمکتا کوکا، کانوں میں نگینے جڑے ٹاپس، ماتھے پر سجی بندیا، گلے میں جھولتا سچے موتیوں کا ہار، کلائیوں میں کھنکھناتی کانچ کی چوڑیاں۔ وہ خالی ہاتھ اتنی خطرناک تھی، اب تو ہر قسم کے اسلحے سے لیس نظر آ رہی تھی۔ کبیر دادا بس مبہوت ہو کر دیکھتا رہ گیا۔ اب نظر ہی نہ لگا دینا۔ کافی دیر تک جب کبیر دادا کے ہونٹوں سے کوئی لفظ ادا نہ ہوا تو حیا آلود لہجے میں بول پڑی۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، یقیناً میں بہت گناہ گار انسان ہوں اور میرے پلے کوئی بھی نیکی نہیں ہے، پھر تم کس حساب سے مجھے ملی ہو؟ میں نہیں، آپ مجھے ملے ہیں جناب، شوخی بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ کھسکتے ہوئے اس کے قریب ہوئی اور اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹتے ہوئے بولی، کافی دیر کی بیٹھی ہوں، سخت تھکن محسوس ہو رہی ہے، اس لیے میں تو سو رہی ہوں، آپ بے شک بیٹھے رہیں۔ ٹھیک ہے، میں تو بقیہ رات اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں گا، وہ جذب کے عالم میں کہنے لگی، اور
آپ جو سوچ رہے تھے نا کہ مجھے بھیا یا کوئی رشتہ آپ سے زیادہ عزیز ہو سکتا ہے، سچ تو یہ ہے کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ امی جان پیاری ہیں، اتنی کہ شاید ہی کسی کو اپنی ماں اتنی پیاری ہو۔ لیکن میں جب بھی اپنے دل میں موجود ان کی محبت اور آپ کی محبت تولتی ہوں نا تو ہمیشہ آپ والا پلڑا جھک جاتا ہے۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ آپ مجھے پیارے ہیں کیوں، اس کا جواب میرے پاس نہیں۔ میں ہمیشہ اپنی تقدیر سے شاکی رہی ہوں، خود کو سبز قدم اور بدبخت سمجھتی رہی ہوں، لیکن جب سے آپ نے محبت کا اعتراف کیا ہے، یقین مانے خود سے خوش قسمت پوری دنیا میں کوئی بھی دکھائی نہیں دیکھا، مگر مجھ سے تو خوش قسمت نہیں ہونا۔ کبیر دادا اس کے چہرے پر جھکتا ہوا بولا۔ وہ ہٹ دھرمی سے تکرار کرنے لگی۔ اچانک صوفے پر پڑا اس کا موبائل فون بجنے لگا، وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تناوش بولی، پہلے بھی کافی گھنٹیاں آ چکی ہیں مگر میں نے وصول نہیں کی۔ اچھا میں دیکھتا ہوں۔ اس کا سر تکیے پر منتقل کرتا ہوا وہ موبائل فون کی جانب بڑھ گیا۔ بابر حیات کی طرف سے کال کی جا رہی تھی۔ کال وصول کرتے ہی وہ بولا، خیر تو ہے بابر صاحب؟ بالکل بھی خیر نہیں ہے کبیر دادا، ایس پی زبین حسین اوڈھو قتل ہو گیا ہے۔ کیا؟ کبیر دادا حیران رہ گیا۔ کب، کیسے، اور کچھ پتہ چلا کس کا کام ہے؟ 11 بجے گولی ماری گئی ہے اور کرنے والے کا نام کبیر دادا معلوم ہوا ہے۔ بابر حیات نے اطمینان بھرے لہجے میں اس کے سوالوں کی ترتیب سے جواز پیش کیے۔ ہوش میں تو ہونا؟ کبیر دادا کے لہجے میں ناگواری تھی۔ اس کی ناگواری کو خاطر میں نہ لائے ہوئے بابر حیات تفصیل بتانے لگا۔ اخلاق حسین شاہ کے 2 آدمی کسی کام سے ایس پی کے خفیہ ٹھکانے پر گئے تھے۔ اچانک وہاں کبیر دادا اپنے آدمیوں کے ساتھ پہنچ گیا۔ انہوں نے وہاں پر موجود تمام آدمیوں کو قتل کر دیا۔ بس اخلاق حسین کا ایک آدمی گولی لگنے کے باوجود بچ گیا اور اس نے فوراً اخلاق حسین کو کال کر کے ساری بات بتا دی۔ اخلاق حسین شاہ اپنے آدمیوں کے ساتھ موقع پر پہنچ گیا۔ ایس پی کو مردہ پا کر اس نے مقامی تھانے دار کو بلا کر آپ کے حملے کو پولیس کا چھاپہ ظاہر کیا۔ چھاپے کی قیادت ایس پی ضمیر حسین کے کھاتے میں ڈالی گئی جو اس کارروائی میں شہید ہو گئے۔ باقی مرنے والے یوں بھی سرکاری آدمی نہیں تھے۔ ایس پی سے متعلق تمام مواد وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ یہ کام کرتے ہی شاہ جی نے تمام گینگز کے بڑوں کو فی الفور شہاب صاحب کے ٹھکانے پر بلایا سوائے کاشف راجپوت، بہرام پاشا اور آپ کے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی بیٹھک ختم ہوئی ہے جس میں متفقہ طور پر اس مسئلے کے حل کے لیے شمشیر دادا کو یہاں بلانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ تمام نے مل کر شمشیر دادا کو کال کی اور ان سے فی الفور پاکستان آنے کی درخواست کی۔ کل شمشیر دادا پاکستان پہنچ رہے ہیں اور یہ ساری تفصیل بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنا کیس اچھے طریقے سے تیار کر لو۔ سارے ثبوت آپ کے خلاف ہونے کے باوجود جانے میں مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کو پھنسایا جا رہا ہے؟ وہ ممنونیت سے بولا، شکریہ بابر، میں دیکھ لیتا ہوں۔ اور ہاں، آپ کے خلاف بیان دینے والا زخمی آدمی ابھی تک زندہ ہے اور اسے اخلاق حسین نے کسی محفوظ مقام پر چھپایا ہوا ہے، وقت آنے پر وہ اسے پیش کر دے گا۔ کبیر دادا نے ان کارا بھرنے پر اکتفا کیا۔ کبیر دادا کو تمام خصوصی ہدایت کی گئی ہے کہ کوئی بھی اس بیٹھک میں ہونے والا فیصلہ آپ تک نہیں پہنچائے گا، اس لیے یاد رکھنا میری آج آپ سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ کبیر دادا کی ٹھیک ہے سنتے ہی اس نے خدا حافظ کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ موبائل فون کان سے ہٹاتے ہوئے وہ سوچ کے گھوڑے دوڑانے لگا اور اس ساری کارروائی میں سے گہری سازش نظر آ رہی تھی۔ اس کی سوچوں میں تناوش کی آواز نے خلل ڈالا۔ وہ اس کے قریب کھڑی پوچھ رہی تھی، خیریت تو ہے؟ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ تناوش کی طرف دیکھتے ہی پریشان کن سوچیں غائب ہو گئی تھیں۔ سرخ لہجے میں حوروں کے وجود پر اس کے ایمان کو پختہ کر رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا بولا، جب تم میرے پاس ہو تو کوئی پریشانی کی جرات کے قریب کھٹک سکے؟ اس کو مسکراتا دیکھ تناوش کھل اٹھی تھی۔ کبیر دادا سارے اندیشوں کو دور جھٹکتا ہوا رب کی عطا کی ہوئی نعمت کی طرف متوجہ ہو گیا۔